अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज हम सूरह बकरा की देखते हैं कौन सी आयत पढ़ रहे हैं। वो नंबरिंग मेरे से कुछ गलत हो गई थी, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी थी जो वन मिस्टेक के नाम से है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 265 आयत तक पढ़ा था और आगे हम देखते हैं। अयुवद्दु, क्या चाहता है, अहदुकुम, तुम में से कोई एक, अन के तकून ना हो लहू, इसके लिए जन्नातुम बाग, मिन नहीलिन, खजूरों का, व अनाबिन, अंगूरों का, तजरी, बहती हूँ, मिन तख्त अलहन अनहार, तख्त हल अनहारू, इसके नीचे से नहरें, लहू, इसके लिए, फीहा, इसमें, मिन कुल्ली समरात, हर तरह के फल हूँ, व असाबहुल किबरु, और पहुँचे इसको बुढ़ापा, वाला हूँ, और इसके लिए ज़ुर्रियातुन, औलाद हो, ज़ुआफ़ा, कमज़ोर। अल्लाह ताला माल खर्च करने की मिसाल, जो अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है, उसकी मिसाल देते हैं। और बामुखावरा देख लेते हैं। क्या चाहता है तुम में से कोई एक के हो, इसके लिए एक बाग खजूर का और एक अंगूरों का, बहती हूँ इसके नीचे से नहरें, इसके लिए इसमें हर तरह के फल हो, और पहुँचे इसको बुढ़ापा, और इसके लिए औलाद हो कमज़ोर। यानी अल्लाह ताला अल्लाह की राह में खुलूस नीयत के साथ माल खर्च करने को इस तरह बताते हैं कि क्या तुम कबूल कर सकते हो कि तुमने सारी उम्र की जमा पूंजी एक बाग पे लगाई, और जब उसकी से फल लेने का वक्त आ गया और तुम इतने बूढ़े हो कि तुम जो है इस वक्त तुम्हें उसके उस फल की शदीद तरीन ज़रूरत है, और उम्र तुम्हारी ऐसी है कि ना मज़ीद अपना काम पर अपना जान लगा सकते हो, और बच्चे तुम्हारे बहुत ही कमज़ोर हैं, यानी कि छोटे हैं, तो उस हालत में तुम्हें उस फल की और उसके ज़रिए मुनाफे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो अल्लाह ताला इस मिसाल के ज़रिए रिलेट करते हैं आखिरत से, कि जब आखिरत में तुम पहुँचो और तुम्हें लगे कि तुम्हारी तमाम तर कोशिशें, तमाम तर माली, माशी, इखलाकी, हर तरह की कोशिश दुनिया ही के लिए थी, जबकि तुमने आखिरत में के लिए करना था, और जब यहाँ तुम पहुँचे हो और तुम बिल्कुल खाली हाथ हो, तो ऐसे ही हसरत और यास जो है, हसरत और यास का सबब होगा जब तुम देखोगे कि तुम्हारा जो कुछ है वो दुनिया ही में रह गया। फ़असाबहा, फिर पहुँचे इसको, ए सारून, एक बगोला, फी, इसमें, नारून, आग, फ़अहतरकत, तो जल जाए। या फिर ऐसी सूरत हाल हो कि जब तुम्हारी उम्र भर की कमाई जिन बाग पर तुमने लगाई, और जब फसल लेने का वक्त आ गया तो उस पर आसमानी बिजली गिरी और वो बिल्कुल जल के खाकस्तर हो गया, तो तुम्हारी क्या हालत होगी। तो इससे भी आप ज़्यादा हालात कर लें जब इंसान अपनी हसरत और यास के साथ अल्लाह के सामने खड़ा होगा, और इसके आमाल ऐसे नहीं होंगे जो इसकी बख्शिश के लिए काफ़ी होंगे। जबकि वहाँ तो ये है कि फिर उस वक्त सोच लें कि फिर क्या हालात होंगे इंसान के। कज़ालिका, इस तरह, युबय्यिनुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह, लकुमुल आयाति, तुम्हारे लिए निशानियाँ, लअल्लकुम, ताकि तुम ततफक्करून, तुम गौर फिक्र करो। और इसी तरह अल्लाह का ये कानून है कि वो अपनी बात, अपने अक़वाल को मिसालों के ज़रिए खोल खोल कर बयान करता है, ताकि तुम महसूस कर सको कि दुनिया से रिलेट अल्लाह कर रहा है। कि तो इस जगह पर, उस बुढ़ापे की जगह पर, जब तुम्हारे बच्चे छोटे हों, तुम खुद को उस जगह पर रख के देखो तो कि तुम्हारी क्या हालात होगी, और इससे कई ज़्यादा कर लें जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे। अब दोस्तों, आप देखें कि ये आयत कितनी लंबी हैं। ये फर्स्ट पेज से शुरू हुई थी, अयवद्दो से शुरू हुई थी, और ततफक्करून पे ख़त्म हो रही है, और ये 250 आई थिंक
256 है, ज़ाहिर है हमने 256 से शुरू किया था, यानी कि आयत इतनी लंबी है तो इस वजह से कभी मैं 2 पढ़ा देती हूँ, कभी 3 और कभी 5। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनो जो ईमान लायो, अनफिकू खर्च करो, मिन तय्यबाती पाकीज़ा चीज़ों में से, माँ का सब तुम जो तुम खाओ, जो कमाई की तुमने, वमे माँ और इसमें से जो अखरजना निकाला हमने, लकुम तुम्हारे लिए, मिनल अर्द ज़मीन में से, वला तयम्ममो और ना तुम इरादा करो, अलखबीसा नापाक का, मिन हो इसमें से, तुनफिकून तुम खर्च करते हो, वलस तुम और हालांकि नहीं हो तुम बेआखिज़ी है लेने वाले इसको, इल्ला मगर, अन ये के तो में जो तुम चश्म पोशी कर जो फी है इसके बारे में। अब मुहावरा देख लेते हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, खर्च करो पाकीज़ा चीज़ों में से जो तुम कमाते हो, जो तुम कमाओ, और इसमें से जो निकाला हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से, और ना तुम इरादा करो नापाक का, इसमें से तुम खर्च करते हो, हालांकि नहीं हो तुम लेने वाले इसको, मगर ये कि तुम चश्म पोशी कर जाओ इसके बारे में। अब ये क्या, किस चीज़ के बारे में कानून और अहकाम बताए जा रहे हैं? अल्लाह की राह में देने के बारे में। अल्लाह पाक कहते हैं कि जो मैंने तुमको नवाजा है ना, उसमें से खर्च करो, और जो मैंने तुम्हें खाने के लिए दिया है पाकीज़ा चीज़ें, और मतलब फ्रेश, इससे मुराद ये है, और वही तुम दूसरों को भी खिलाओ। अल्लाह खुद चूँकि सबको रिस्क दे रहा है, किसी को बासी किसी को झूठा तो नहीं दे रहा। सुबहान अल्लाह, कितनी दुनिया है, काफिर मुनकिर सरकश सब लोगों को एक जैसा रिस्क मिल रहा है। तो हम इंसान क्या करते हैं कि हम जब किसी को कोई चीज़ देते हैं तो अमूमन फटी पुरानी, इवन उस वक्त तक जब तक वो यूज़ के काबिल नहीं रहती, हम किसी को पकड़ा देंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जो तुम खाते हो ना, वही दूसरों को खाने के लिए दो, और जो तुम पहनते हो ना, वैसा ही सुथरा दूसरों को पहनने के लिए दो। वो सीधा चीज़ किस काम की होती है दोस्तों, और ये माशरे में कितना आम है ये चीज़ कि हम लोग अनफिट और कचरा चीज़ें दूसरों को थमा देते हैं, जो कि डस्टबिन में जाने के काबिल होती हैं, वो हम गरीबों पर एहसान करके उनको दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और बासी खाना देखते हैं, 3-4 दिन पुराना खाना है तो वो किसी को दे देंगे, जबकि हमारा खुद दिल नहीं होगा कि हम उसको खाएं। और अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर उस मांगने वाले की जगह तुम होगे ना, तो तुम कभी ऐसी चीज़ देना पसंद नहीं करोगे, और अगर तुम जो उसको दे रहे हो वो अपने लिए तो बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। तो तुम इसको पहन लो, तुम इसको खा लो। तो जो है, मैंने रिस्क दिया ना, अल्लाह ने रिस्क दिया ना, तो अल्लाह पाक कहते हैं कि जब रिस्क मैंने दिया है तो जो अहकाम मेरे हैं उसके मुताबिक दो, ना कि कचरा और अनफिट चीज़ें दो। वालमो और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, गनीउन बेनियाज है, हमीदुन अपनी तारीफ़ वाला है, हमीदुन बहुत ज़्यादा तारीफ़ वाला है। तो अल्लाह ताला गनी भी है, वो बेनियाज है। क्या पता तुम इतनी गंदी गंदी चीज़ें लोगों को दो तो वो तुमसे रिस्क छीन ले, तुम्हारा रिस्क तंग कर ले। और शैतान आपको हमेशा कंजूसी की तरफ माइल करता है, और अल्लाह ताला खुद भी गनी है, और वो चाहता है कि उसके इंसान भी गनी हो और सही हो। सही का बहुत बड़ा दर्जा है। शैतान युइद्दुकुमुल फ़क़र, वादा करता है तुमसे मुहताजी का, व यामुरुकुम और हुक्म देता है तुमको, बिलफ़हशाई बेहयाई का, व अल्लाह और अल्लाह युइद्दुकुम वादा करता है तुमसे, मग़फ़िरतन बख्शिश का, मिन्हु इससे, व फ़ज़लन और फ़ज़ल का। सुबहान अल्लाह। एक तरफ शैतान रजीम की बात हो रही है जो क़यामत और उसके बाद तक के लिए लानत ज़दा है। क्या इंसानों को वादा करते हैं मोहताजी के, मत दो, अल्लाह की राह में मत खर्च करो, तुम्हारा माल कम हो जाएगा।
اور یقین کریں کہ آج دنیا کا چلن ایسا بن چکا ہے، سوائے ان صحیح لوگوں کے جو اللہ کے بندے ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں اور ہر زمانے میں رہیں گے، صرف ان لوگوں کو چھوڑ کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ دینا لینا کم، ایون رمضانوں میں اتنا کم ہو گیا تھا دینا لینا، کہ کیا ہے کہ انسان کے ایک سوچ جب بھی وہ پیسے نکالتا ہے تو ایک سوچ اس کو آتی ہے کہ ہائے اللہ یہ اتنے جا رہے ہیں، وہ جو ہائے کر کے اور جو ہم برے سے دل میں تھوڑا سا خیال بال برابر بھی خیال لاتے ہیں ہائے اللہ کم ہو گئے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی نیت ہوتی ہے اور وہ کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے کہ ہاں جی میں نے یہ خیال اس کو دلایا اور اس نے سوچا، اور جو پھر وہ جو دینا ہوتا ہے نا وہ اس طرح پورے دل سے نہیں جاتا، تو شیطان کو خوش کرتا ہے اور وہ کس چیز کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا، جو آج کل کے زمانے میں اس کی بہتات ہے کہ کس قدر بے حیائی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور یہ ہے کہ جتنی کچھ دکھاوا اور نمائش اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے مقابلہ اور بے حیائی اور سب کچھ ہے، استغفر اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا چیز کس چیز کا وعدہ کرا ہے؟ میرا رب کا وعدہ۔ اور آپ سے وعدہ کون کرا ہے؟ میرا رب، وہ آپ سے وعدہ کرا ہے کس چیز کا؟ بخشش کا۔ اور کس کا؟ فضل کا۔ یہ دو گے تو اور آئے گا، یہ نکالو گے تو اور ڈالا جائے گا۔ اور اللہ کے وعدے، سبحان اللہ، اللہ کے وعدوں میں کیا، کون ہے جو میرے رب کے وعدوں پہ اعتبار نہیں کرے گا؟ کتنا بڑا ایک ذات ہے، ایک کریم ذات ہے، ایک پاک ذات ہے، ایک بے نیاز ذات ہے، ایک غنی ذات ہے، اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے فضل کا۔ اس کے باوجود کیا ہے کہ لوگ دینے لینے میں کنجوسی کرتے ہیں اور کچرا چیزیں دیتے ہیں۔ یہ کون کرواتے ہیں ان سے؟ یہ شیطان کرواتے ہیں۔ تو دوستو شیطان کے بہکاوے میں سوچ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ واللہ، اور اللہ واسع علیم، وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ وسعت والا ہے، اور اس کا دینا لینا، اور ایک دنیا کو چلا رہا ہے، اتنی بڑی کائنات کو چلانا، آسمانوں کے نظام چلانا، کس قدر وسیع ہے وہ ذات، کس قدر وسیع ہے اس کی حکومت، اور کس قدر علم ہے اس کا محیط، کہ جب قیامت برپا ہوگی، جب انسان اٹھائے جائیں گے، جب موت کو بھی مار دیا جائے گا، تب تک کا علم ہے میرے رب کے پاس۔ سبحان اللہ۔ یوتی الحکمت، دیتا ہے وہ عطا کرتا ہے، الحکمت دیتا ہے یا عطا کرتا ہے، کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ جب ایک درمیان میں لائن ہو اور دو میننگ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو آپ کو زیادہ لگ رہا ہے اپنے حساب سے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یوتی الحکمت، دیتا ہے حکمت کو، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ومن، اور جو، یوتی الحکمت، دیا گیا حکمت، فقط توتے کی، اوتیا خیرن، وہ دیا گیا خیرن کثیرن، بھلائی بہت سی۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہے کہ اللہ کی دین پہ بات ہو رہی ہے کہ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ عقل مندی کو کہتے ہیں، بڑا دماغ دیتا ہے، مطلب بڑے دماغ سے انسان عقل مند ہوتا ہے، فیصلے اچھے کرتا ہے، جیسے لقمان حکیم کو دیا گیا حکمت، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بہت کو نارمل سا دماغ دیتا ہے اور بہت کو ذرا فتین دماغ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یوتی الحکمت معیشہ، جس سے وہ چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جو حکمت دیا گیا نا وہ بہت زیادہ بھلائی اس کو عطا کر دی گئی۔ یعنی کہ صرف رزق یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو روٹی کپڑا مکان یہ وہ نہیں، رزق جو ہے، رزق کی جو لمیٹیشنز ہیں نا بہت زیادہ ہیں۔ رزق میں آپ کا سانس لینا بھی آ رہا ہے، رزق میں آپ کے باڈی آرگنز، آپ کا سوچنا، آپ کا چلنا پھرنا، رزق میں آپ کے دوست احباب، رزق میں جو ہے آپ کا دماغ آ رہا ہے کہ آپ کو کس قسم کا دماغ دیا گیا ہے، اور جو کوالٹیز ہیں انسان کی وہ بھی رزق ہیں۔ تو یہاں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ جسے مطلب حکمت دی گئی اسے بہت زیادہ خیر کثیر عطا کی گئی، یعنی کہ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ وما فقط اوتیا خیرن کثیرن، وما اور نہیں، یذکروا نصیحت پکڑتے الا مگر اولو الالباب عقل والے۔ اور ان چیزوں پہ کون سے، اللہ کی حکمتوں پر کون سے غور و فکر کرتے رہتے ہیں؟ اس کی ذات پر، اس کی حکمتوں پر غور فکر کرنا نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے ایک حکمت کے ضمن میں آپ سے کہوں کہ جن لوگوں کو میں نے دیکھا، مطلب میرا تو اپنا تو مشاہدہ بہت کم ہے، یعنی کہ ایک انسان کا مشاہدہ اتنا کاؤنٹ نہیں ہوتا، لیکن جہاں بھی میرے یہ دیکھتی ہوں وہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ جو لوگ جن کو دماغ دیا کیا ہوتا ہے نا، وہ زیادہ تر نیگیٹو کاموں میں اس کو یوز کرتے ہیں۔ اگر خواتین ہیں تو وہ اپنے جیسے کہتے ہیں کہ کوئی شر پسند بندہ ہے، اس طرح کی عورتیں بن جاتی ہیں، اور مرد بھی، مردوں کا میرا اتنا تجربہ نہیں ہے، تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے بڑا، تو اس کو اچھے کاز کے لیے استعمال کریں، اس کو بھلائی اور خیر کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اپنے جو ہے شر کے لیے۔ جب آپ شر کے لیے اس اللہ کی دی ہوئی حکمت کو شر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو جس پاک ذات نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، تو اس کی نعمت کو اسی کے حساب سے استعمال کرنا چاہیے، خیر کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ الباب وما اور جو انفق تم خرچ کرو تم، من کوئی بھی خرچ، من نفقاتن، من نفقاتن کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز، او یا نظر تم نظر مانو تم، من نظرن کوئی بھی نظر، فإن اللہ تو بے شک اللہ یعلمہ جان لے گا اس کو، وما اور نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار۔ وما اور جو خرچ کرو گے تم، کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز، یا نظر مانو تم کوئی بھی نظر، تو بے شک اللہ تعالی جو ہے جان لے گا اس کو، اور نہیں ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار۔ کیا ہوتا ہے کہ اور جو بھی خرچ کرو تم، کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز، اللہ کا مال اللہ کی راہ پہ خرچ ہونا چاہیے، نہ کہ صرف عیاشی اور تباہی کے لیے خرچ ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے مال سے ڈسٹرکشن بھی کرتے ہیں، اور جو ہے غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کا مال نشہ خریدنے میں ضائع کیا، اگر اللہ کا مال کسی بھی ایول کام میں استعمال کیا، اور یا کوئی بھی نظر مانی، نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر جو ہے ایک چیز ہے کہ آپ نے ایک ہستی کو لے کے نظر مان لی، اور اس نظر کو جو ہے جس کا اسلام میں کوئی نہیں ہے کہ آپ کسی کے حوالے سے کوئی نظر بھی، یہ ایک میتھ ہے، یا پھر ایک میں کہوں گی کہ ایک ایول جو ہے عادت ہے جو شاید چلی آ رہی ہے، نظر کا ماننا، دھاگے باندھنا۔ میرے ساتھ یہ ہو گیا تو فلاں فقیر کا کیا، فلاں فقیر کے لیے 100 دیگیں دوں گا، 50 دیگیں دوں گا، بکرے دوں گا، یہ نظر ہوتی ہے۔ اور دھاگا باندھا، جی میں آپ نے وہاں کہیں جا کے کسی درخت پہ دھاگا باندھی، اور آپ نے کہا کہ میری یہ نظر پوری ہو گئی تو میں جو ہے کیا نام ہے، میں اس فقیر کے لیے یہاں پہ یہ کروں گی، چادر چڑھوں گی، یہ کروں گی۔ بھائی نظر ماننے والا کون ہے؟ رب ہے آپ کا۔ اور کیا کرتا ہے شیطان؟ جب آپ نظر مانتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ نے وہ چیز آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے، اگر وہ چیز آپ کے لیے لکھی گئی ہے، آپ کی تڑپ ہے، اللہ نے قبول کر لیا، لیکن بیچ میں نظر موجود ہے جو آپ نے کہیں مانی ہوئی ہے، تو کیا ہوگا؟ شیطان پورا جب اللہ تعالیٰ آپ کی وہ بات مان لے گا اور آپ کو عطا کرے گا، تو شیطان 100% کوشش کرے گا کہ انسان کا دماغ اس طرف لگائے کہ ہاں جی یہ بزرگ جو ہے نا
ان کی وجہ سے یہ نظر جو ہے قبول ہوئی ہے، تو بندہ کیا کرے گا، وہیں پہ وہ کرے گا، اور پھر ایک یہ چیز جو ہے اس کے اعتقاد مضبوط ہو جائے گا، اور پھر وہ آگے اس کو پھیلائے گا، اور یہی شیطان چاہتا ہے۔ جو ہو سکتا ہے قبر کے اندر اللہ کے بزرگ ہوں، ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ عبادت کی ہو، لیکن یہ چیز اللہ نے قبول کی ہے۔ ان بزرگ وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ خود کسی کے محتاج ہیں، وہ خود مطلب اللہ کے رحم و کرم پر ہیں، کہاں سے وہ آپ کی مانیں گے؟ اور قیامت کے دن ایسے تمام پیر فقیر اولیاء اپنے جو ہے جو مرشد ہے نا، ان سے جو شرک کی حد تک مطلب کرتے ہیں، ان سے بری الذمہ ہوں گے وہ، اور اللہ بھی ان کو بری الذمہ قرار دے گا کہ انہوں نے آپ یہ مرے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو اپنے پیچھے نہیں چلایا، آپ کو شیطان نے اپنے پیچھے چلایا۔ تو نظر اس طرح کی نظریں ماننا بہت گناہ ہے دوستو، اور اگر آپ خود نہیں کرتے تو اچھی بات، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی دلیل سے، قرآن کے ان آیات سے اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو اگر تم کسی کے لیے نظر مانو گے، ایکچولی وہ نظر شیطان کے لیے ہوتی ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ یعلم، وہ جان لے گا اس کو، یعنی کہ اللہ سبحان اللہ آپ کے دماغ کو اور دل کو پڑھتا ہے، اور اس کے ہمارے لیے یہ چیزیں پردے میں ہیں کہ ہمارا دل دماغ، لیکن اس کے یہ سب کھلا ہوا ہے۔ وہ آپ کی نیت کے اندر بال برابر جو کھوٹ ہے نا، اس کو بھی جان لے گا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنے غلط اعتقاد پر قائم رہتے ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ اس دنیا میں۔ اگر اللہ ان کو پکڑنا چاہے تو کوئی فقیر بیچ میں نہیں آ سکتا، پیر نہیں آ سکتا، تو قیامت میں تو آف کورس کوئی نہیں ہوگا۔ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو گے، صدقات فنعما، تو کتنا اچھا ہے، یا وہ وَإِن تُخْفُوهَا، اور تم چھپاؤ ان کو، وَتُؤْتُوهَا، اور تم دو ان کو، الفقراء، محتاجوں کا، فَهُوَ، تو وہ خیرٌ، اچھا ہے، لکم، تمہارے لیے۔ اب کیا ہے، اب دینے لینے کے سلسلے میں ہی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم ظاہر کرو گے اپنے صدقات کو تو وہ اچھا ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تُخْفُوا، اور اگر تم چھپاؤ ان کو، وَتُؤْتُوهَا، اور تم دو ان کو، الفقراء، محتاجوں کو، تو وہ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ اچھا ہے تمہارے لیے۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کے ضمن میں کہتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ جیسے آپ نے ایک بکرا صدقہ کیا، جو چیز آپ پہ فرض ہے نا، یا آپ نے کہا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں یہ جانور قربان کروں گا، یہ ایک طرح سے، اور زکوٰۃ ہے، اور عشر ہے، یا جو بھی ہے جو فصلوں پہ دیا جاتا ہے، اور جو روزہ نہ رکھنے والے دیتے ہیں، تو یہ چیزیں فرض ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ جو فرائض ہے نا، ان کو آپ علانیہ دو، دوسروں کو بے شک بتا کے دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جو اللہ کی راہ میں دینا ہے نا، وہ جو صدقہ ہے، جیسے ہم نے کہا کہ میں 500 روپے صدقے کے لیے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو نفلی باتوں میں آتی ہیں نا، وہ جس قدر خفیہ ہوں گی وہ اتنی ہی پسندیدہ ہوں گی۔ تو اس وجہ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وہ رکھا ہے کہ آپ جو ہے اپنے صدقات خیرات کو اعلانیہ نہ دو، خفیہ دو، اور جو آپ پہ فرائض ہیں دینے لینے کے سلسلے میں، وہ بے شک آپ اعلانیہ دیں۔ اس سے اعلانیہ سے یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، اور جیسے زکوٰۃ ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دینے لگاؤں، اس کو دینے لگاؤں، تو اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں آپ بے شک بآواز بلند کہہ کر دے سکتے ہیں۔ وَيُكَفِّرُ، خیرٌ، اچھا ہے تمہارے لیے، وَيُكَفِّرُ، اور وہ دور کرے گا، عنکم، تم سے، من سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں۔ کیا ہوگا کہ اگر اللہ کے احکام کے مطابق دینا لینا کرو گے تو وہ تم سے جو تمہارے گناہ ہیں نا وہ بخشتا جائے گا، وہ خوش ہو کے تم سے خوش ہوتا جائے گا،
تمہیں گناہوں سے پاک کرتا جائے گا، تمہارے لیے آگے بہتریاں رکھ دے گا اور ان بہتریوں میں تمہارے لیے خوشیاں رکھ دے گا۔ واللہ، اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر باخبر ہے۔ اور اللہ جو ہے تم جو بھی کرتے ہو، جس بھی نیت کے ساتھ کرتے ہو، تم سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب دوستو یہ آیت کون سی ہے؟ مجھے اب گلاسز میں بھی جو آیت دیکھنے میں اللہ پاک سب کو جو ہے نا اپنی جو نعمتیں ہیں نا جسمانی 671 ہے، اوپر جو میں نشان لگاتی ہوتی ہوں نا یہ ہے جی 668 69 70 اور 71۔ آج ہم نے آیت نمبر 471 تک پڑھا ہے، اور اس کے اوپر ایک سرکل لگا دیتی ہوں۔ ویسے آلریڈی اتنے نشان لگے ہوئے، جب میں خود پڑھی تھی میں سے قرآن پاک کو یوز کر رہی تھی تو پھر وہ چاہے کچھ بھی لگا دوں بھول جاتی ہوں گھر کے کاموں میں وہ کہ بندہ پھر اس کو یاد نہیں رہتا۔ تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا، اور اگر نہیں آتا تو میرا نمبر جو ہے وہ میں آج انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، بیچ میں کہ کسی جگہ ڈلا ہوا ہے، تو آپ اس پر فون کر کے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کسی طرح کی ہیلپ لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں۔ اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ حافظ۔